मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सूरह जासिया है। इस सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ने इस मजमून को बहुत वजाहत से बयान किया कि हम मरने के बाद ख़त्म नहीं हो जाते, बल्कि एक दिन हमें ज़िंदा होना है और हिसाब व किताब देना है। जन्नत भी है और जहन्नम भी है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ही इंसान के साथ ही है। हम मज़हब को फॉलो करते हैं एज ए कल्चर। अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, एज ए कल्चर नहीं, बल्कि आपने मज़हब को फॉलो करना है इसलिए कि मज़हब पे चलना मेरी निजात के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर पकड़ा जाऊंगा मैं। तो अल्लाह ने इसके कुछ दलाइल दिए। अम हसीबल्लज़ीना इज्तरहुस्सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। अल्लाह फरमाते हैं अगर क़यामत नहीं है और तुम मर के ख़त्म हो जाते हो, मैं दोबारा पैदा नहीं करूँगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो इज्तरहुस्सय्यिआत गुनाह कर रहे हैं, कमा रहे हैं बाकायदा इरादे कर करके। एक होता है गुनाह इंसान का इरादा नहीं होता है। एक होता है भाई मैं गलत हूँ, बस उखाड़ दे, क्या उखाड़ना है, मैं बुरा कर रहा हूँ। आप समझाएं ना लोगों को, भाई ये काम गलत है, वो छोड़ो यार, मैं कर रहा हूँ ना गलत, देखते हैं निमट लेंगे। तो अल्लाह कहते हैं ऐसे जरी लोग वो, और जो अल्लाह पे ईमान लाए और अच्छे अमाल किए, तो क्या समझते हो कि हम दोनों को एक जैसा कर देंगे? यानी अगर आखिरत का हिसाब व किताब नहीं है तो माज अल्लाह फिर अल्लाह से बड़ा जालिम दुनिया में कोई नहीं है। इसका मतलब सबको मार के मिट्टी करके खत्म कर रहा है। हिटलर ने कितने इंसानों को मौत की घाट चढ़ाया, गैस चैम्बर में बंद कर करके सैकड़ों लोगों को एक एक साथ मारता था, जलती हुई कड़ाइयों में फेंक देता जिंदा आदमी को। उसका अंजाम क्या हुआ? एक गोली उसने यहां मारी, खत्म। तो क्या ये सजा मिल गई उसको? वो तो वैसे ही मरना था थोड़े दिनों में उसने। यानी खुदा पे कितना बड़ा इल्जाम है। हम मर के मिट्टी होके खत्म हो गए, बस फिनिश, कहानी क्या हो गई, खत्म। ना ना ना, अल्लाह कहते हैं ये कैसे गुमान रखते हो मेरे बारे में। सवाअम महयाहुम व ममातुहुम, कि जैसे तुम्हारी जिंदगी एक जैसी है, मौत भी एक जैसी होगी। ऐसा नहीं हो सकता, जिंदगी तो एक ही जैसी है ना सबकी। आप अच्छा करो बुरा करो, मिलता किसका है? नसीब का। बाज़ दफा बुरे को ज्यादा मिल रहा है, अच्छे को कम मिल रहा है, ईमानदार को कम मिल रहा है, बेईमान को ज्यादा। लोग कहते हैं लेकिन इज्जत तो जाती है ना बेईमानी से, पैसा तो आ जाता है। ओ भाई किस खुशफहमी में हो? बाज़ दफा ईमानदार बेइज्जत हो जाता है और बेईमान तबाह के तरक्की करता है। वो ईमानदारी पे तकरीरें कर रहा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम तो देख रहे हैं सुबह बेईमान लोग मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए होते हैं और ईमानदारी के फजाइल सुना रहे होते हैं। बेहया औरतें हया पे मजमून लिख रही होती हैं। माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करने वाले बूढ़ों के हुकूक पर कानून साजी कर रहे होते हैं। तहजीब जिनकी जिंदगियों से खत्म हो गई, वो तहजीब के ठेकेदार बने होते हैं। लोग कहते हैं तहजीब सीखनी है तो किससे सीखो? इनसे। दुनिया मेरे भाई इंसाफ की जगह नहीं है। यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस। कैसे कैसे अच्छे लोगों पे इल्जाम लग जाते हैं, वो बदनाम हो जाते हैं, बुरे लोग बरी हो जाते हैं। तो दुनिया में तो बाज दफा इज्जत मिलती है बेइज्जत लोगों को, और इज्जतदार लोग बेइज्जत हो जाते हैं। तो इसी बात को अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है कि इंसान तुझे हो गया है। तू कह रहा है कि जी डार्विन ने चूंकि नहीं कहा कि मौत के बाद जिंदगी है, साइंसदान नहीं कह रहे, अमेरिका नहीं कह रहे, जापान के साइंटिस्ट नहीं कह रहे, फ्रांस के साइंसदान नहीं कह रहे, यूनिवर्सिटियों के जो प्रोफेसर, ये तो पढ़े लिखे। ये बात कह कौन रहा है? मौलवी कह रहा है, जिसको ना 2 का टेबल आता है ना 4 का पहाड़ा आता है। ये कौन समझा रहा है हमें? मौलवी, जो ना यूनिवर्सिटी से फारिग है, ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना साइंटिस्ट है। वो कह रहा है भाई कब्र का क्या होगा? अजाब होगा। फिरौन को सुबह शाम जलाया जाता है।
سائنس کہے گی تو مانیں گے ہم, سائنس کہے گی تو مانیں گے ہم. تو اللہ بتا رہا ہے کہ جس چیز کو تم نے سائنس سمجھا ہوا ہے نا وہ حرف آخر نہیں ہے. تو یہاں اللہ نے بتایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو اچھے لوگ ہیں ہم بروں کو ان جیسا کر دیں گے, ایسا نہیں ہوگا. ساء ما یحکمون, ساء کا لفظ عربی میں تعجب کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. جب آپ کو کسی بات پہ تعجب ہو تو یا تو وہ اچھی بات ہوگی یا وہ بری بات ہوگی. اچھی بات پہ انگلش میں کہتے ہیں ویل ڈن, اردو میں کہتے ہیں ہٹو بچو. بری بات پہ کیا کہتے ہیں؟ تعجب کا صیغہ نا, تعجب کے لیے نہیں, مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے یار کتنا گندا کام کیا اس نے, یار اس سے یہ توقع نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ بھی چونکہ ہم سے ہمارے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے, تو اللہ نے قرآن میں اپنے لیے تعجب کے صیغے استعمال کیے. سا نعمہ کا معنی ہوتا ہے واہ کیا خوب, جیسے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا نعم المولا, جو لوگ اللہ کو دوست بناتے ہیں کیا بہترین دوست ہے اللہ. تم نے اللہ کو دوست, فرینڈ شپ کس سے کر لی؟ فرینڈ شپ کی ریکویسٹ بھیجی کس کے پاس؟ اللہ کے پاس, اور وہ ایکسپٹ ہو گئی. سمجھتے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں کیا بہترین دوست بنا لیا بھائی تم نے. خود اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے, کیا بہترین دوست بنا لیا. جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے اس سے کیا کر لی تم نے؟ دوستی. اور سمجھ لو اللہ سے دوستی دعاؤں کے ذریعے ہوتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ جب انسان دعا میں اللہ سے بات کرتا ہے نا, اس سے جتنا اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. کنیکشن دعا کے ذریعے بحال ہوتا ہے, پھر اس کنیکشن کے بحال ہونے کے بعد کچھ کام اس کنیکشن کو برقرار رکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں. اس میں نماز ہے, تلاوت ہے, صدقات و خیرات ہے, قربانی ہے, پیسہ نکال کے انسان خرچ کرے اور یہ دکھائے کہ اللہ میں تیری دوستی میں مخلص ہوں. ایسا نہیں ہوں کہ زبان سے دوستی کے دعوے کروں اور تیرے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوں. آج دنیا میں سب سے زیادہ عزیز چیز انسان کو مال ہے, حتیٰ کہ صحت سے بھی زیادہ عزیز کیا ہے؟ پیسہ. اس لیے میرے بھائی جب تک یہ روکھڑا اللہ کے لیے خرچ نہیں کرو گے نا, اللہ آپ کی محبت اور ایمان پہ یقین نہیں کرے گا. اس لیے صحابہ نے سب سے زیادہ فوکس پیسے کو کیا ہوا تھا, پیسہ خرچ کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ساء ما یحکمون, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم اچھے بروں کو مار کے برابر کر دیتے ہیں, ہم انصاف نہیں کرتے. ساء یہ تعجب, کتنا برا ہے وہ فیصلہ, یحکمون جو تم میرے بارے میں کر رہے ہو, مجھے کہہ رہے ہو کہ بس ایسے ہی بنا دی اس نے. یہ نہیں ہو سکتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض بالحق, اے اللہ تو پیغمبروں کے ذریعے تو یہ بات ہمیں سمجھا رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی, حساب و کتاب کا ایک دن متعین ہے. تو اس کائنات میں تو نے ایسی کوئی دلیل کیوں پیدا نہیں کی جس سے کائنات کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کائنات کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو خلق اللہ السماوات والارض بالحق, آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے, کوئی مقصد ہے. اگر ہم موت کے بعد زندگی نہ مانیں اس کا مطلب یہ بس ایسے ہی چل رہا ہے, ایک دن آئے گا سب کیا ہو جائے گا ختم. تو کیا نتیجہ, رزلٹ کیا ہوا اس کا؟ کوئی رزلٹ نکلا؟ کچھ بھی نہیں, بس ختم. اللہ نے بنایا تھا ختم. تو اللہ کہتے تم ایسا بیکار کام نہیں کرتے, جو خالق ہے وہ ایسے ہی بیکار کام کیوں کر دے گا؟ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ یہاں ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے. تو یہ کائنات تو بنائی گئی ہے کسی مقصد کے لیے, وہ مقصد قرآن انہی میں پچھلی آیتوں میں بیان کیا. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں بیان کیا. یہ آیت یاد کر لیں. وہ کیا بیان کیا؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. سخرا, اللہ نے مسخر کر دیا ہے, لکم, تمہارے. اس میں دو چیزیں پتہ چل گئیں, دو دعوے کی اللہ نے, بلکہ تین دعوے.
ایک یہ کائنات کی جو ہر چیز ہمارے تابع ہے نا، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوئی ہے، اتفاق سے نہیں ہو گئی ہے، کیونکہ اتفاق سے ایک ذہین دماغ پیدا ہو گیا تھا تو اس نے کائنات کو مسخر کرنا شروع کر دیا. اتفاق سے انسان نے بیل کو کھونٹے سے باندھ دیا، حالانکہ طاقت دیکھو تو بیل کو چاہیے کہ انسان کو کھونٹے سے باندھے. وہ طاقت کس میں زیادہ ہے؟ بیل میں ہے نا. سائنسدان تو کہتے ہیں یار آٹومیٹیکلی اتفاق سے، چونکہ انسان ارتقاء کے آخری درجے تک پہنچ چکا ہے، بندر ذرا پیچھے رہ گیا، بندر پیچھے رہ گیا. ہم تھوڑا کروڑوں سال کے بعد تم غائب ہوتے ہوتے ہم انسان بن گئے. تو اب چونکہ ہم ذہین زیادہ ہیں تو ہم بندروں کو مسخر کر لیتے ہیں، شیر کو پنجرے میں ڈال لیتے ہیں، اور ہم زمین سے باہر نکل کے چاند پہ پہنچنے کی باتیں اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں. ایکچولی یہ اتفاق سے جو دماغ ہمارا ایسا بنا ہے نا، ایکچولی یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نا 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 نا، یہ آٹومیٹیکلی، یہ ایکچولی نہیں ہو رہا. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی ذات ہے جس نے ان سب چیزوں کو تمہارا فرما بردار بنا دیا ہے. دیکھو یہاں ایک بڑا ٹیکنیکل فالٹ کرتے ہیں جو ملحد لوگ ہیں نا. وہ کہتے ہیں چونکہ سورج کی روشنی زمین پہ پڑتی ہے، چونکہ آسمان سے بارش برستی ہے، چونکہ کھاد اور مٹی پانی کے ملاپ سے نائٹروجن پیدا ہوتی ہے، اس لیے پودے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے انسان بھی پیدا ہو گیا، اس لیے ایک سیل پیدا ہو گیا اور اتفاق سے یہ ہو گیا. حالانکہ پروسیس الٹا ہے. دوبارہ بتاؤں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جب ان سے بولو نا یار یہ انسان جو ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، بالکل ٹائم پہ آیا کہ نہیں آیا؟ مجھے ایک بات بتاؤ، صبح آپ لوگ ناشتہ کر کے جاتے ہو، چائے پی کے جاتے ہو، اور صبح تازہ دودھ چاہیے آپ کو، دودھ والا اسی وقت بیل بجاتا ہے اور دودھ دے کے جاتا ہے. آپ نے بولا بھائی رات کا نہیں، وہ فریج میں دودھ میں بھی ذائقہ نہیں رہتا، تو صبح بریڈ والے کو بولا صبح گھر پہ ڈبل روٹی پہنچا دینا، صبح ناشتے پہ جانا ہوتا ہے. میں نے گیس کراچی میں رات کو غائب ہوتی ہے، آپ نے فون کیا گیس والوں کو، بھائی صبح ناشتہ کراچی والوں کو چاہیے، صبح 8 بجے گیس لازمی ہونی چاہیے. اب سب چیزیں ٹائم پہ آ رہی ہیں. اب اس میں دو قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں گے. ایک کہیں گے کہ چونکہ گیس صبح آتی ہے 8 بجے، چونکہ دودھ والا بھی صبح ہی آتا ہے، چونکہ بریڈ والا بھی صبح آتا ہے، اس لیے صاحب ناشتہ بھی کیا کرتے ہیں؟ صبح کو کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں دوپہر کو آتی تو صاحب کا ناشتہ کیا ہوتا؟ دوپہر کو ہوتا. عقل مند کہے گا نہیں میرے بھائی، اصل میں انہوں نے جانا صبح 8 بجے ہوتا ہے، اس لیے ناشتے کا انتظام بھی ان کے لیے صبح 8 بجے کیا گیا ہے. ضرورت ان کی صبح 8 بجے کی تھی، لہذا ان کے لیے جو چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں وہ بھی صبح 8 بجے. جو پہلا فریق تھا نا، تھوڑی پیچیدہ باتیں ہو رہی ہیں، تھوڑا سا سگنل بحال رہیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. پہلا فریق یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی انتظام کر نہیں رہا، یہ آٹومیٹیکلی انتظام ہو رہا ہے. بریڈ آ جاتی ہے، بندہ نظر نہیں آتا، دیوار سے کوئی بریڈ پھینک کے چلا جاتا ہے. انڈوں کا کریٹ آتا ہے، دیوار پہ رکھ کے چلا جاتا ہے. صبح دودھ آتا ہے، چائے آتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ناشتہ لگ جاتا ہے. عقل مند کہے گا یار یہ ساری چیزیں، پہلے میں بے وقوف بتا دوں، بے وقوف کیا کہے گا. بے وقوف کہہ رہا ہے کہ ایکچولی یہ چونکہ یہ سب خود بخود ہو رہا ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت یہ خود بخود ہو رہا ہے. ہم کہیں گے یار سسٹم کو اتنی عقل کہاں سے آ گئی کہ سسٹم نے اپنے آپ کو مینج بندے کے حساب سے کر لیا ہے. تو وہ بے وقوف کہتا ہے اصل میں سسٹم نے اپنے آپ کو بندے کے حساب سے نہیں، سسٹم پہلے بنا ہوا تھا، بندہ اس کے حساب سے کیا ہو گیا ہے؟ ایڈجسٹ ہو گیا ہے. تو عقل مند کہے گا خدا کی قسم اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ سسٹم اتنا خوبصورت پہلے سے بنا ہوا ہو، اس کو پتا ہو کہ کم بخت صبح 8 بجے ہی ٹائم ہوتا ہے آفس جانے کا. سسٹم کو پہلے سے پتا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے گا. اب سائنسدان کیا کہیں گے جو خدا کے منکر ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایکچولی چونکہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے اس لیے بچے کو بھوک اسی وقت لگتی ہے. ابے پاگل ہو گئے ہو یار. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نظریے جہنم کی آگ کا ایندھن بنائیں گے. ایندھن، اس میں نوبل انعام تو شاید مل جائے آپ کو. یونیورسٹیوں میں نظریہ ارتقاء اور ایوولوشن کو پیش کر کے شاید کوئی 100 میں سے 100 نمبر مل جائیں. آخرت میں خدا ایسی کی تیسی کر دے گا. اب ملحد بھی یہاں یہی کام کر رہے ہیں. ہم جب کہتے ہیں نا یار یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں اسی وقت دودھ آتا ہے،
دودھ بھی ایسا خاندانی کہ اس سے بہتر دودھ ہو نہیں سکتا, اب تک ایجاد نہیں ہو سکا اس سے بہتر دودھ. پھر آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, زمین کا سینہ پھٹتا ہے اور تناور درخت پیدا ہوتا ہے, کیا کیا کھانے کو ملتا ہے جس سے ہم زندہ ہیں. اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں, آکسیجن ہے 23%, وہ زیادہ کم ہو تو نقصان. ہر چیز بڑی بیلنس ہے. اس کا مطلب کوئی پیدا کرنے والا ہے. تو ملحد اور ایتھیسٹ کیا کہے گا, اصل میں ہر چیز بیلنس تھی تو اس لیے ہم پیدا ہو گئے. نہیں یہی بات سمجھ لو, ہر چیز پہلے سے کیا تھی, بیلنس تھی تو اس لیے ہم پیدا ہو گئے. نہیں بھائی, خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایسا ہی ہے جیسے شادی ہال اتفاق سے دولہا دلہن کو خالی نظر آیا تو وہ اسی میں چلے گئے. اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ شادی ہال آپ نے کیسے ارینج کیا, آج کل تو شادی ہالوں پہ فرض کر لو پابندی ہے, تو کہیں گے پابندی تو ہے لیکن یہ کھلا ہوا تھا تو ہم یہاں چلے گئے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے, جب اتنی بدنظمی اتنے چھوٹے سے کام میں نہیں ہوتی تو اتنے بڑے بڑے کام. پھر یہ دانت ادھر کیوں آ کے لگ گئے میرے منہ میں چبانے کے لیے, بولو نا. ایوالو ہوا وہ سیل چھوٹا سا, ترقی کرتے کرتے ایسا مزیدار بن گیا کروڑوں اربوں سال میں کہ دانت کہاں کے فٹ ہو گئے, منہ میں ہاں کے فٹ ہوئے ہیں, ہاتھوں میں فٹ نہیں ہوئے. 2 کیمرے آ کے آپ کی کھوپڑی میں فٹ ہو گئے. یار یہ فٹے منہ میں کہتا ہوں, یہ ایسے فٹ ہونے پر بھی کوئی کہتا ہے نا کہ یہ خود ہی فٹ ہو رہے ہیں, تو ایسے فٹ بولنے والے کا فٹے منہ. یہی بات ہے میرے بھائی, ہم اپنے انداز میں کر رہے ہیں اور قرآن اپنے انداز میں کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں یہ خود بخود نہیں ہے, یہ سب کسی نے بنایا ہے.